बड़े ध्यान से देते हो परिंदों को दाना पानी, इतने अच्छे हो तो पिंजरे से रिहा क्यों नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम। टीम अब्दुल अमार मुनम की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल से और हमारे इस प्लेटफार्म से हमारी ये कोशिश होती है कि उन तमाम मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाया जाए जो कई एतबारात से इनोवेटिव भी होते हैं और उसमें कुछ ना कुछ किसी चीज़ को जिसके ऊपर पहले से मुख्तलिफ़ किस्म की बहसें आपको मिल जाएंगी, मगर एक नए अंदाज़ से उसको हम आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। तो इस वक्त मैं आज़ाद कश्मीर के जो बॉर्डर एरिया है उसमें एक नामालूम जगह पे बैठा हूँ। आप जो बैकग्राउंड में जो पहाड़ देख रहे हैं और मेरी राइट साइड पे मेरी राइट साइड की जो बैक साइड है वहाँ से बहुत थोड़े से किलोमीटर्स के फ़ासले पे जो पड़ोसी मुल्क है उसकी हदूद शुरू हो जाती हैं। तो सामीन, आपने देखा होगा कि कश्मीर, कश्मीरियत, आज़ादी कश्मीर और इन चीज़ों के ऊपर आपको मुख्तलिफ़ आथर्स की किताबें भी मिल जाएंगी, मुख्तलिफ़ वीडियोज़ भी मिल जाएंगे और इसके ऊपर सियासत करने वालों ने बहुत ज़्यादा सियासत भी की। मगर ये आपके लिए जानना ज़रूरी है कि मसला कश्मीर असल में है क्या। फिर मैं आपको इस इलाके के हवाले से कुछ जो है ना वो आगाह करना चाहूँगा। फिर मेरे जो ददयाल साइड से क्या कंट्रीब्यूशंस हैं इस हवाले से, ननिहाल साइड से क्या कंट्रीब्यूशंस हैं। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि मसला कश्मीर है क्या। तो मसला कश्मीर ना तो इल्हाक़ का मसला है, मसला कश्मीर ना ही हक जो है वो ख़ुद मुख्तारी का मसला है। इन दोनों पहलुओं ने जो तहरीक आज़ादी कश्मीर है उसको बहुत बुरी तरीके से मुतासर किया। तो बेसिकली मसला कश्मीर जो है वो ये है कि जो कश्मीर के रेजिडेंट्स हैं, जो कश्मीरी हैं, वो उनको हक़ के खुद इरादियत दिया जाए, राइट ऑफ सेल्फ़ डिटर्मिनेशन दिया जाए। एक आज़ादाना इलेक्शन हो, इस्तिस्वाब राय हो, रेफ़रेंडम हो, राय शुमारी हो, या जो भी मेकनिज़म जो है वो यूनाइटेड नेशन की जो करारदादें हैं उसके मुताबिक हो, और लेट द कश्मीरीज़ डिसाइड कि वो क्या चाहते हैं। सबसे पहले उनको ये राइट ऑफ सेल्फ़ डिटर्मिनेशन दिया जाए। उसके बाद फिर कश्मीरी डिसाइड करें कि उन्होंने इल्हाक़ करना है, ख़ुद मुख्तारी करनी है, या किसी हवाले से आप यूँ कह लें कि एक इंडिपेंडेंट मुल्क बनना है, एक सॉवरेन स्टेट बनना है। यहाँ पे दूसरी चीज़ आपके नॉलेज में बताता चलूँ कि जो कश्मीर की पुरानी जो कुतब मिलती हैं उसमें राज तरंगनी का ज़िक्र कर लें या और बेशुमार किताबों का ज़िक्र कर लें। अब ये जो दूसरी बहस है जो आम तौर पे की जाती है उसको जानना ज़रूरी है। उसमें जो इस वक्त कश्मीर जिसको आप कहते हैं, जिसको रियासत जम्मू और कश्मीर कहते हैं, उसका जो एरिया है वो तकरीबन 3 ममालिक के इस वक्त ज़ेर इस्तेमाल है, जिसमें पाकिस्तान है, जिसमें चाइना है और जिसमें हमारा पड़ोसी मुल्क है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो एक काम हमने गिलगित बल्तिस्तान के साथ किया कि उसकी हमने रियासती जो हद थी उसको ख़त्म करके हमने बेसिकली एक सूबे का दर्जा दे दिया। तो देखा जाए तो यही काम हमारे पड़ोसी मुल्क ने जो वादी के अंदर कश्मीर का हिस्सा है उसके साथ ये किया, यानी उसकी रियासती हैसियत को ख़त्म कर दिया, उनको कर्फ्यू और लॉकडाउन और इन चीज़ों में रखा, और बाकी सारी चीज़ें आप जानते हैं एक तवील अरसे से जो शहादतों का एक तवील सिलसिला है। तो जब ये आप ये चीज़ें आप जब जान लेते हैं तो इसके बाद अगली सूरत हाल ये बचती है कि अब जो है वो कश्मीर का मुस्तकबिल क्या है। ठीक है। इस सारी सूरत हाल में आज भी ये 3 ममालिक, इनके लिए मसला कश्मीर और पूरी दुनिया के लिए ये जो कश्मीर ख़िता है इसके लिए ये इसकी इम्तियाज़ी हैसियत बेसिकली क्यों है। अगर आप इसको देखें तो ये जो अगली वर्ल्ड वार की तैयारी हो रही है, जो ये आपको कभी
پڑوسی ملک کی طرف سے چائنا کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، کچھ مسائل آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کیوں اسرائیل اپنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے ہمارے پڑوسی ملک کے اندر، کیوں ان کو اسلحہ دے رہا ہے؟ پھر اگر مسئلہ کشمیر ختم ہو جاتا ہے تو پھر ان ممالک کے پاس ایٹم رکھنے کا کیا جواز بچتا ہے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو اس ساری جغرافیائی جو حدود ہیں ان کے حوالے سے آپ کو سمجھنا شروع ہو جائے گا۔ مگر جہاں پہ ان ساری چیزوں کی، یہ تو ہے اس کا اصل مسئلہ کشمیر کیا ہے، اس کی جو جغرافیائی حدود ہیں وہ کیا ہیں، اس کے اوپر آپ کو بے شمار ڈاٹا مل جائے گا کہ پھر اس کا کیسے اس کی تاریخ کیا ہے، اور اس میں بے شمار لٹریچر جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ اب اس کے اوپر جو کشمیریت جس کو آپ کہہ لیں، اس کے اوپر آپ کو جو ویو پوائنٹ ملتے ہیں وہ 3 طرح کے ملتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو سمپل خود مختاری کی بات کرتے ہیں، ایک وہ ہیں جو پاکستان کے ساتھ الحاق کی بات کرتے ہیں، اور جب ہم پاکستان کے ساتھ الحاق کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ جان لیجئے کہ مقبوضہ وادی کے بھی ایسے کچھ کشمیری ہیں جن کے کاروبار، رشتہ دار اور باقی سارے معاملات جو ہے وہ پڑوسی ملک کے ساتھ ہیں۔ تو جب آپ الحاق کی ادھر بات کریں گے تو پھر آپ ان سے بھی یہ آپشن ان سے واپس نہیں لے پائیں گے۔ جو بات کرتے ہیں خود مختاری کی، یعنی جن کو آپ کہتے ہیں کہ جو نیشنلسٹ قسم کے کشمیری ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ اس وقت کشمیر کے اوپر 3 ملک جو ہیں وہ قابض ہیں، ہمیں ان سے چھڑانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک یہ اپروچ ہے۔ اب جو اپروچ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر کی سمجھ آ گئی، اور اس میں جب بھی آپ اس کی حل کی بات کریں گے تو ان 3 ملکوں کے سٹیکس ہیں، اور ان 3 ملکوں کے ساتھ پوری دنیا کے جو شیئر ہولڈرز ہیں اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی اس میں جو ہے وہ اپنی انٹرسٹس ہیں، اور بائی لیٹرل نہیں بلکہ ٹرائی لیٹرل نہیں، بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ اس کا جو جتنا بھی سفیر ہے اس میں آپ کو دنیا کے بے شمار ممالک ہیں، ان کی آپ کو تانے بانے ملتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اب جو عام لوگ ہیں جو کشمیر سے، اب میرا تعلق کشمیر سے ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرے ددیال سائڈ سے خود میرے والد صاحب جو ہے وہ جو اس وقت انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے اس سے مائگریشن کر کے آزاد کشمیر میں ایک جگہ پہ آئے۔ میرے ننیال ہیں جو وہ بھی انڈین آکوپائڈ کشمیر سے، جو میرے ماموں لوگ ہیں وہ یہاں سے شفٹ ہو کے پھر پنجاب کی جو ہے وہ ان کے پاس چلے گئے۔ اب یہاں پہ ایک بڑی متھس اینڈ ریالٹیز کی ایک عجیب سی دنیا ہے کہ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی فلاں بندہ کشمیری نہیں ہے اور فلاں کشمیری ہے۔ دوسری جو آپ کو میری جو بالکل یہ والی سائڈ نظر آ رہی ہے، اسی کے آگے گاؤں ہے، میں اس کا نام لینا کچھ وجوہات کی وجہ سے مناسب نہیں سمجھ رہا، کہ جس میں انڈین بلیک کیٹس نے رات کو آ کے ایک سٹنگ آپریشن کیا تھا، آج سے کوئی 15-20 سال پہلے کی بات ہے، اور معصوم بچوں کی انہوں نے گردنیں اپنے جسم سے جدا کر دی تھی، اور یوں سمجھ لیں کہ اس میں جو میجارٹی لوگ تھے وہ ہمارے خاندان کے تھے۔ اور جب یہ بات کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ جہاں پہ یہ بات بیٹھ کے میں آپ کو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس وقت میجارٹی میرے جو فیملیز ہیں وہ یہاں پہ رہائش پذیر ہیں، تو ان کو ہر وقت فائرنگ کا، شیلنگ کا کسی بھی وقت ان کو سامنا ہے، وہ رسک پہ ہیں، اور ان کے دل آج بھی دھڑکتے ہیں کشمیر کے لیے اور اس یونٹی کے لیے۔ ان ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود جب میں نے اپنا والد صاحب سے لے کے ددیالی بیک گراؤنڈ کشمیر کے ساتھ بتا دیا اور پھر اپنا ننیال سائڈ کا بتا دیا، تو یہ چیز جاننا ضروری ہے کہ آج میرے لیے کشمیریت کیا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ پاکستان کی اگر کوئی جگہ ہے، جو کوئی اینٹ پتھر ہے، اس سے مجھے تعصب نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے جیسے جو اقبال نے فرمایا تھا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ تو علاقائی تعصب نہیں ہونا چاہیے، اینٹ پتھر کا بیر نہیں ہونا چاہیے۔ اب شکایت لوگوں سے ہے، نظام سے ہے، حکومتوں سے ہے، یا جو بھی اس کے ساتھ جو بھی ریاستی ادارے ہیں ان سے ہے۔ تو ہم لوگوں کے لیے جہاں پہ دین اسلام کا نام لیا جاتا ہے وہاں پہ وہ ویسے ہی مقدس ہے، چاہے وہ پنجاب کی ہے، چاہے وہ پاکستان کی ہے، وہ چاہے وہ جہاں کی بھی ہے۔ پہلی بات تو یہ طے کر لیں۔ پھر ایسے ہی دنیا کے باقی ممالک ہیں اور باقی خطے ہیں، وہاں پہ بھی یہ چیز ایز اٹ از جو ہے وہ اس کو یوں سمجھ لینا چاہیے۔ تو دوسری طرف آج بھی اگر ہمارے کسی کشمیری کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ ہمیں چبھن ہے اس کی۔
اگر ہمارے کشمیری بھائی جو اس وقت مقبوضہ وادی میں ہیں وہ ایک عرصے سے ایک لاک ڈاؤن میں ہیں، ہم سے کووڈ-19 کا 2 ویکس کا جو لاک ڈاؤن ہے وہ برداشت نہیں ہوتا، وہ قریباً لگ بھگ دو سال ان کو مکمل ہونے کو ہیں، اور آپ یوں دیکھ لیں کہ وہ کئی ایسے گھرانے بھی ہیں جن کی ڈیتھس ہوئی اور ان کو اپنی جو عزیز و اقارب ہیں ان کی قبریں بھی اپنے گھروں میں ہی بنانی پڑی۔ تو وہ لوگ ہوں یا ہمارا جو گلگت بلتستان کا حصہ جو ہم سے جدا ہے اس وقت، یا ہمارا وہ حصہ جو اب آج آپ دوسری طرف جو ہمارے لوگوں کی جو احساس محرومی ہے کہ آج بھی آپ جب کشمیر کی بات کرتے ہیں، کسی یونیورسٹی کے ایڈمیشن کی آپ ریشو اٹھا کے دیکھ لیں، جابز کی اٹھا کے دیکھ لیں، تو اس میں آپ کو آخری کوٹا ملے گا گلگت بلتستان یا کشمیر کا۔ تو ایسے ہی جیسے وہاں پہ کٹھ پتلی حکومت ہوتی ہے ہمارے پڑوسی ملک کے جو زیر تسلط جو کشمیر ہے، ہمارا جو آزاد کشمیر ہے، اس میں بھی آپ کو پتہ ہے جو سینٹرل حکومت ہوتی ہے اسی کتابیں جو ہے وہ یا اسی سے ملتی جلتی یہاں کی بھی حکومتیں ہوتی ہیں۔ پھر یہاں پہ بڑی ضرورت ہے اگر بات کی جائے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے اوپر کام کرنے کے حوالے سے۔ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ میرپور کے مقام پہ جو ہے وہ ایئرپورٹ بننے جا رہا ہے، تقریباً 4 دہائیاں مکمل ہونے کو ہیں ہمیں سنتے ہوئے، لیکن ابھی تک اس ایئرپورٹ کی کوئی جو بڑا ادارہ یوں سمجھ لیں کہ اس وقت بھی جو علاج کروانے کے لیے ہمارے لوگ جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں ان کو جانا پڑتا ہے راولپنڈی میں، اسلام آباد میں، لاہور میں۔ اب جہاں پہ میں بیٹھا ہوں یہاں کے بے شمار لوگ جو ہیں وہ اس وقت کراچی میں بزنس کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، تو میری ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ علاقائی تعصب رکھتے ہوئے ہم جو ہے اپنے معاملات کو بخوبی کر لیں گے، ان کو حاصل کر لیں گے، تو وہ غلط فہمی میں بیٹھے ہیں۔ آپ کا پورا حق ہے پاکستان کے اوپر، اور پاکستان اگر آپ کی شناخت کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستانی جو ریاستی ادارے ہیں وہ اس کو بحال کرنے کے لیے اگر کوئی اپنا رول پلے کر سکتے ہیں اور حق خود ارادیت کی طرف جو ہے وہ سلسلہ جا سکتا ہے، تو یہ ایک بیچ والا رستہ ہے۔ نہ یوں سمجھ لیں کہ الحاق اس مسئلے کا حل ہے، اس کا نعرے کے اوپر جو لوگ سیاست کرتے ہیں، جو ووٹ لیتے ہیں، یہ ان کی ساروں کی، اور جو ان کے تحفظ ان کو دینے والے جتنے بھی یوں سمجھ لیں کہ اینٹیٹیز ہیں وہ یہ ان کی ساروں کی مسائل ہیں۔ تو ہم جو ہے وہ اس ساری صورتحال میں یہ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل جو ہے وہ کسی نہ کسی پائیدار انداز سے، مثبت انداز سے اس کو کیا جائے، اور یوں مسئلہ کشمیر اور کشمیر کے باسی جو ہے وہ آزادی کی سانس لیں، اپنے پڑوسی ملک پاکستان کے ساتھ ایک اچھے تعلقات کے ساتھ رہیں، شہداء کی قربانیاں بھی رائے گاہ نہ جائیں، ہمارے بچے اعلیٰ تعلیم کے لیے دوسرے ملکوں میں جائیں، اور ایسے ہی مقبوضہ وادی میں جو ہمارے کشمیری ہیں ان کا بھی جو جینا مرنا ہے وہ اسلام کے مطابق ہو اور وہ آزادی کا سانس لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔